सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े, फकद शका, तो तहकीक वो शख्स बदबख्त हो गया। दो जिहाद बन जाएंगी, एक पॉजिटिव भी बन जाएगी, एक नेगेटिव भी बन जाएगी। हम चूंकि मुआशरे के अंदर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पर बात करेंगे, लिहाजा देखा जाए तो ये जो अंदाज है, ये जो रवैया है, ये जो एटीट्यूड है कि मैं नहीं मानूंगा, ये इंसान को बहुत सारी परेशानियों का शिकार कर देता है। और बाज़ औक़ात अगर ये रवैया दीनी मामलात के अंदर बंदा अपना ले तो ये उसको दीनी एतबार से, उखरवी एतबार से, कब्र हशर के एतबार से भी नुकसान देता है, और दुनिया में तो इसकी खराबियां बहरहाल आ ही जाती हैं। ये रवैया इंसानों का क्यों बनता है? लोग क्यों किसी की राय को अहमियत नहीं देते, या क्यों किसी की बात नहीं मानते, समझाने वाले की बात पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, इसके क्या असबाब होते हैं? आप ये बताइए कि इसके क्या असबाब हैं। कुछ इंशाल्लाह हम भी निगरान शुरा से बात करेंगे, इनके मदनी फूल भी लेंगे। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बाबुल मदीना मुशावरत के जिम्मेदार भी हैं, निगरान भी हैं, रुकन मरकज़ी में से शुरा भी हैं। हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी दामद क़ादमुल क़ुद्सिया हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। रुकन शुरा के मदनी फूल भी होंगे, मेहरोज भाई भी हैं, मोहसिन भाई भी हैं इंशाअल्लाह। इनका इनपुट भी शामिल रहेगा। लेकिन आपसे एक मैं जो है सिलसिले की इब्तिदा में ही सवाल कर रहा हूं, आप ये बताइए कि आखिर ये रवैया हमारा क्यों बनता है कि हम नहीं मानेंगे, इसकी क्या वजूहात हैं? और ये बताएं कि अगर हम किसी की बात को ना माने, कोई शख्स हमें समझा रहा हो, हमारे कारोबार के एतबार से या हमारे दुनियावी मामलात के एतबार से अगर हमें कोई बात बता रहा है, पॉजिटिव बात बता रहा है, रेलिवेंट बात बता रहा है, अच्छी बात बता रहा है, तजर्बा बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड बात बता रहा है, और हम अगर उसकी बात को नहीं मानते तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर मान लेते हैं तो उसके क्या फवायद हो सकते हैं, ये भी बताएं। एक और बात भी आपको बतानी है, कॉल्स के जरिए से आपको सिलसिले के अंदर शामिल रहना है, और इस मौजू पर ही ज़ाहिर सी बात आप कॉल करेंगे। और बात यह है कि ये मैं नहीं मानता या मैं ना मानूं, ये चीज नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट किस तरह हमारी जिंदगी में डाल सकती है, कुछ इस हवाले से भी बताएं। पहली बात जो मदनी चैनल के नाज़रीन बड़ी वाज़े है और बड़ी क्लियर है और बड़ी साफ है, वो ये है कि अगर कोई हमारे अकायद व नज़रियात, हमारी अफकार, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात के हवाले से अगर कोई नेगेटिव बात कहता है तो जाहिर सी बात है ना हम ऐसी बात सुनेंगे और ना ही इसको मानेंगे। इस पर तो हमारा मोड यही होना चाहिए कि हम नहीं मानते। अच्छा, मानना दूर की बात है, ऐसी बात सुनेंगे भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहमत फरमाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए, दुनिया और आखिरत के खसारे से अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए, मामून फरमाए। आमीन। आपने माशाल्लाह शुरू में बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, और मैं नहीं मानता कि असबाब के हवाले से एक इशारा दिया कि इंसान इस पर सोचे कि क्या वजह होती है। तो किसी भी ख़राबी के बारे में अगर हम सोचने जाते हैं, चाहे वो माशरती हो, चाहे वो हमारी ज़ाती एतबार से हो, तो उसमें असबाब पर जब तक हम गौर नहीं करेंगे तो उसके हल को और उसके नुकसानात के बारे में भी हमें वो मालूमात हासिल नहीं हो पाएगी कि जो असबाब को समझने के बाद हो सकती है। तो
والے لوگوں کی بیماری کے جو روٹ کاز بن رہے تھے ان کی نشاندہی کی۔ ایڈمنسٹریشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے ان اسباب کو، ان ریزنز کو ختم کیا، آٹومیٹکلی ہمارے ادارے کے لوگ یہ بیمار ہونا بھی کم ہو گئے، اور علاج پر ہمارا جو کم ہو گیا، ریشو کم ہو گیا، اور علاج پر جو ہماری رقم لگ رہی تھی اس پہ بھی ہمیں بچت ہونا شروع ہو گئی۔ تو ریزنز جو بھی ہوں ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے محسن بھائی نے ایک بات فرمائی ہے، ابتدائی طور پر بات کہی ہے، بالکل صحیح بات کہی ہے۔ جیسے گھر کی انہوں نے بات کی کہ گھر میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہر بندہ ایک چیز جو ہے گھر میں جہاں سے لی ہے اس کو وہیں پر رکھا جائے۔ جیسے گاڑی ہے، گاڑی کی چابی اس کے لیے بھی ایک جگہ ہونی چاہیے، جوتا ہے، جوتے کے لیے بھی ایک جگہ ہونی چاہیے، ایمرجنسی لائٹ ہے، اس کے لیے بھی ایک جگہ ہونی چاہیے۔ اب میں گھر کا اگر سربراہ ہوں اور میں اس رول کو فالو نہیں کروں گا، میں جہاں چیز چاہوں گا میں وہاں رکھوں گا، گاڑی کی چابی بھی جہاں چاہوں گا وہاں رکھوں گا، ایمرجنسی لائٹ بھی جہاں چاہوں گا وہاں رکھوں گا، تو اس کا نقصان، اس میں پرابلم جس طرح دیگر لوگوں کو ہو سکتی ہے مجھے بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا ایسی صورتحال کے اندر بات ماننے والا ہی فائدے میں رہتا ہے، اور سارے مانے تو سب فائدے میں رہتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی ڈس اوبیڈینس سے کام لے، بات نہ مانے، تو اس کا نقصان یہ سب کو ہو سکتا ہے۔ سلمان بھائی، جیسے آپ نے تمہید میں فرمایا کہ یہ جو ہے پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، اور ہم جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ نیگیٹو پہ کر رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا پازیٹیو سے لے کے چلوں گا کہ میں نہ مانوں، یہ جو ایک جملہ ہے یہ دونوں ہی طرفوں میں چلتا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، اور زندگی اور دنیا جو ہے نا یوں ہی چلتی رہے گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پازیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، فالو کر لیتا ہے، اپنا لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں اور میں اس پہ چلوں گا، تو ان افراد کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انڈیویجولی بھی یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک کارہائے نمایاں بھی انجام دیتے ہیں، اور ان کی زندگی خود کی بھی ایک کہنا چاہیے فروٹفل ہونی چاہیے، اور وہ معاشرے کو بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں دیتے ہیں جو معاشرے کے لیے فروٹفل ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس ہم جائیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو نہیں ماننا چاہیے، واقعتاً نہیں ماننا چاہیے۔ نیگیٹو ان معنوں میں کہ جو چیزیں آپ کے لیے بری ہیں ان میں آپ کو کہنا چاہیے کہ میں نہیں مانتا۔ مثال کے طور پہ گناہ کرنے کی طرف کوئی بلاتا ہے تو آپ کہیں میں نہیں مانتا، کوئی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے آپ کہیں میں نہیں مانتا، کوئی خلاف سنت طریقے کی طرف بلاتا ہے آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں اس کو فالو نہیں کر سکتا، تو یہ خود پازیٹیو ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ دیگر معاملات کی طرح یہاں پہ بھی ہم الٹی چال چلتے ہیں، اور جن چیزوں کو ماننا ہوتا ہے بالعموم، ہم جس چیز پہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں معاشرے کی، کہ جن چیزوں کو ماننا چاہیے یا جن لوگوں کی ماننی چاہیے، ہم نہ ان لوگوں کو مانتے ہیں، ان لوگوں کی مانتے ہیں، اور نہ اس معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں، اور جس معاملے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں مانتا وہاں پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں۔ تو یہ ہمیں غور و فکر کر لینا چاہیے، اگر ہمیں انڈیویجول لائف میں اور اجتماعی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، کوئی ایک بڑا ہدف اچیو کرنا ہے، کوئی گول سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مجھے کیا ماننا چاہیے اور کیا نہیں ماننا چاہیے۔ اور جیسا کہ محسن بھائی نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی، یعنی بندے کی سوچ یہ ہوتی ہے ایویں ہی نہیں مان رہا میں، بس یوں ہی نہیں مان رہا، میری مرضی ہے بھائی، میری زندگی ہے، میں نہیں مان رہا، کر لو آپ کو جو کرنا ہے۔ تو پھر ایسے افراد کی اپنی زندگی ہوتی ہے، جب وہ کسی مشکل میں پھنستے ہیں، کسی پریشانی میں پھنستے ہیں تو وہ آوازیں دیتے رہ جاتے ہیں، پھر دوسرے لوگ پریکٹیکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نہیں مانتا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ریزن ہی نہیں ہوتا، ویسے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں، تو ایک وجہ بڑی بنیادی مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ معاشرے کے بہت سارے افراد جو بہت ساری اچھی باتوں کو نہیں مان رہے ہوتے، پازیٹیو باتوں کو نہیں مان رہے ہوتے، جو ان کی گھریلو زندگی یا معاشرتی زندگی یا معاشی زندگی کو کسی ہائی لائن پر لے کے جا سکتی ہے، اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہوتے، اگر آپ ان سے ڈیبیٹ کرنے بیٹھے اور ان سے پوچھیں یار آپ یہ بات مانتے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو کہیں گے بس یوں ہی میری مرضی۔ تو لاجک نہیں ہوتی ہے، لاجک نہیں ہوتی ہے، جب کوئی نہیں مانتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے ہی گدھا، یہ مانتا ہی نہیں، یعنی یہ بات ہے بھائی، آپ کو جس کو کچھ منوانا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اندر سینس پیدا کرنا پڑے گا نا، بھائی آپ کو بچوں کو سمجھانا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ چیزیں پھینک دیتے ہیں، یہ یوں کر دیتا ہے، تو وہ تو ہے ہی کیٹیگری وہی ہے، لیکن آپ کو سمجھانا پڑے گا نا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتے، تو بھی اس کا سینس ہی نہیں ہے۔ نگران شورا کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کرتا ہوں، آپ تو سمجھاؤ کہ میں مان لوں گا۔ اللہ اکبر۔
یہ ایک مطلب ایک بنیادی سی بات ہے کہ اگر جس کو سمجھانا ہے تو سب سے پہلے تو یہی دیکھا جائے گا نا کہ بھائی اس کے اندر کتنا سینس ہے، آیا اور نہیں ہے تو اس کو وہ لیول پر تو لانا پڑے گا. صاحب یہ بھی ہم ہی کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر سینس ہے کہ نہیں. بھائی نہیں ہے تو کسی سے جا کر سمجھاؤ نا. وہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا. اب وہ ایک دن اس کو گدھا باندھنا تھا، تو گدھا باندھنے کے لیے اس کے پاس رسی نہیں تھی. ٹھیک. تو بڑی اس نے تلاش کی، گھر میں رسی نہیں ملی. اب وہ بڑا پریشان ہوا، پڑوسی کے پاس پہنچا اور پڑوسی سے جا کر کہا کہ یار کوئی رسی ہے، گدھا باندھنا ہے. پڑوسی نے کہا رسی تو نہیں ہے. تو کہا یار بڑا پریشان ہو. کہا میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، تم جا کے عمل کرو، گدھا بندھ جائے گا. تو کیا کرو، تم جاؤ اور ایسے ہی گدھے کے گلے میں یوں اشارہ کرو جیسے تم رسی باندھ رہے ہو. ٹھیک ہے. واہ. اور پھر اس رسی کو کھینچ کے کھونٹے سے باندھ دینا. کیا بات. گدھا بن جائے گا. تو کہا اچھا گدھا بن جائے گا. کہاں. اس نے جا کے ڈرامہ کیا، یوں رسی کی اور کھینچ کے باندھا. تو وہ حیران بڑا تھا لیکن اور کوئی حل ہی نہیں تھا کہ وہ پیچھے دیکھتے دیکھتے گھر میں چلا گیا. اب گھر میں جا کے بار بار کھڑکی سے دیکھے وہ گدھا کھڑا ہوا ہے. خیر سو گیا. صبح جیسے اٹھا فوراً کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو گدھا کھڑا ہوا تھا. تو کہا تو بڑا کمال ہو گیا یار. خیر جب جانے کا ٹائم ہوا تو آ کر اب اس گدھے کو اس نے کھینچا، گدھا ہلا ہی نہیں. دم موڑی، کان کھینچا، ڈنڈے مارے، گدھا ہلے ہی نہیں. اور وہ پھر پڑوسی کے پاس گیا اور جا کے کہا یار تیری مہربانی، تو نے رات کو طریقہ تو بتا دیا تو گدھا تو بند گیا، اب یہ ہل ہی نہیں رہا ہے، تو اب کیا کروں. تو کہا تو نے رسی کھولی. کہا رسی میں نے باندھی نہیں تھی. تو کہا کیا کیا تھا. کہا میں نے تو ایسے ڈرامہ کیا تھا. تو کہا اسی ڈرامے سے دوبارہ کھول، جب یہ کرے گا تو گدھا کھل جائے گا. اس نے جا کے رسی کھولی تو گدھا کھل گیا. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ جس کو سمجھانا ہے کہ وہ ہے ہی گدھا، تو اس کو تو پہلے تھوڑا سا سیدھا کرنا پڑے گا نا، پھر وہ سمجھے گا. تو یہ آپ کا اس پر، اس حکایت پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اب گدھوں پہ کیا تبصرہ کرنا ہے. اللہ اکبر. گدھا تو گدھا ہی ہوتا ہے نا. حضور بعض گھوڑے بھی گدھے بنے ہوتے ہیں، مسئلہ یہ نصیب کی بات. ایسا میں جو مہروز بھائی کی بات سے جو میں ایک چیز سمجھا ہوں، اس کو بھی ایک نام، اس کا بھی ایک نام ہے جو رویہ جو نے بتایا نا، بس ایسے ہی میں نہیں مان رہا یا میں نے نہیں ماننی، یا مجھے آپ نہ بتائیں، مجھے آپ نہ سمجھائیں. یہ لاؤ بالی پن مجھے لگتا ہے کہ یہ بندے میں ہوتا ہے نا. بندہ بے پرواہ ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اپنا کام کرے، میں اپنا کام کروں. وہ ہے نا جی، کوا سفید ہے، کوا سفید ہے. ہاں جی. تو بحث رکھ لی کوا سفید ہے، تو والدہ کو جا کے بتایا کہ میں نے بحث رکھ لی اور جو ہے نا میرا اس بات پہ ڈیبیٹ ہونی ہے کہ کوا سفید ہے کہ کالا. تو والدہ نے کہا کہ دیکھ ہار مان لے، خام خواہی میں مجمع کے سامنے جو ہے نا رسوائی ہوگی، پسوائی ہوگی. کہا نہیں میں ہاروں گا نہیں، میں جیتوں گا. تو والدہ نے کہا بھائی کیسے جیتو گے. تو کہا کہ میں ہار مانوں گا تو میں ہاروں گا نا، میں ہار مانوں گا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو بعض لوگوں کی پالیسی یہی ہوتی ہے، وہ مانتے ہی نہیں. لا نسلمو، جی ہم نہیں مانتے. جی اصل میں میں کچھ دیر تک آپ کی یہ ڈیبیٹ دیکھتا رہا. آپ نے بھی اس میں حصہ لیا، محسن بھائی نے بھی اپنے بندے پھول دیے. تو یہ موضوع جو ہے میں نہیں مانتا. اصل میں یہ موضوع رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بعد میں آپ کو شرمندگی ہو کہ کاش کہ میں مان جاتا. آپ ابھی مان لیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ شرمندہ ہونے سے بچیں. کیا بات. میں چاہتا ہوں آپ پچھتانے سے بچیں. اصل میں انسان ہے نا بعد میں پچھتاتا بہت ہے. ایسی بات. تو میری اپنی جو آج سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سننے دیکھنے جاننے والے اور مدنی چینل سے وابستہ عاشقان رسول کو مستقبل کے کسی پچھتاوے اور مستقبل کے کسی شرمندگی سے آپ کو بچانے کے لیے آج ہم نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ آپ آگے جا کر پچھتائیں گے. کیونکہ میرے اپنے ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اس موضوع کے تحت کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہے. جی میرے ذہن میں اس موضوع کے تحت آپ کا گھر ہے. کیونکہ نارملی گھر کے ٹوٹنے میں نا جس بات کو
میں بنیادی قرار دے سکتا ہوں، ہر وقت نہیں لیکن کئی جگہوں پر، وہ یہ ہے کہ میں نہیں مانتا. کیونکہ جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، ویسے کہ تھوڑی بہت اشارتاً بات ہوئی، محسن بھائی نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ بے عزتی کا خوف ہوتا ہے، تو پھر بعد میں جا کر ماننا کہ یار واقعی یار اس جیسی بیوی نہیں تھی یار، صحیح، بعد میں جا کر ماننا کہ ایسا شوہر نہیں تھا، یہ بعد میں جا کر ماننے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر پچھتائے کیا جو چڑیا چگ گئی کھیت. تو کیا ہی اچھا ہے کہ آپ آج مان لیں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے. اب حق کے نام پر اور اس طرح کی چیزوں کے نام پر جو لڑ اور الجھ رہے ہیں آج، کل آپ کو شاید یہ ماننا پڑے گا کہ میری غلطی تھی، لیکن اس وقت کی غلطی ماننا آپ کے اس کام کو درست نہیں کر دے گا. صحیح. اس لیے جو میرا پرسنلی جو آج ذہن تھا وہ آپ کو پچھتاوے سے بچانا ہے. ماشاءاللہ. کہ اس کے پہلے کہ آپ پچھتائیں، آپ روئیں اور آپ ماضی کو یاد کر 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 کے خود کو ہلکان کر دیں اور پھر بیمار ہو جائیں اور پھر نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں مصیبتوں کا شکار ہوں. آج ابھی اسی وقت اپنی غلطیاں مان کر، اپنی کوتاہیاں مان کر، اچھا صرف ضروری ہے کہ آپ نے کو بہت بڑی غلطیاں کی ہوں، بعض چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں مسنگ ہوتی ہیں، اس کو بھی مان لیں. یہ مسنگ ہے، ٹائمنگ کے ایشوز ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں کچھ ایٹیٹیوڈ ایشوز ہیں، گفتگو کرنے کے انداز وغیرہ کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں، اور اٹینشن اتنی نہیں دے پا رہے آپ، چاہے گھر میں نہیں دے پا رہے. یعنی بعض اوقات اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے. بھائی آپ میں گھر میں ٹائم دیتا تو ہوں، آپ گھر میں ٹائم دے رہے ہیں لیکن آپ کا گھر میں ٹائم دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اسٹیل اب تک ہمیں اس طرح کے چھوٹے موٹے پیغامات مل ہی رہے ہوتے ہیں. خدا را مدری چینل کے ذریعے سمجھائیں، خدا را مطلب کہ بلکہ ایون کہ ہمارے جو مدنی مشورے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں مجھے آپ کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، ہمارے جو مدنی مشورے ہوتے ہیں جس میں نارملی ذمہ داران بھی جمع ہوتے ہیں، وہاں بھی اگر پتہ چل جائے نا کہ ملک بھر کے یا دنیا بھر کے ذمہ داران جمع ہو رہے ہیں، تو ہمیں باقاعدہ پیغامات مل جاتے ہیں کہ آپ کے یہاں یہ ذمہ داران جمع ہو رہے ہیں، نام بتائے بغیر. تو اس موضوع پر خدا را بیان کیجئے گا تاکہ ان کے مزاج میں تبدیلی آ جائے. یعنی اتنا عجیب حال ہے کہ اس پہ ہو سکتا ہے جو ہم منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے بولنے والے ہیں یا بنانے والے ہیں یا آگے پیچھے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی کچھ انوالو ہوں کہ آپ کے گھر میں پریزنس کیا ہے. آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کے گھر میں پریزنس یہ ہے، گھر میں شرکت ہے کہ آپ گھر میں ہو کر بھی گھر میں نہیں ہیں. جب وہ گھر میں ہو کر بھی گھر میں نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر صدمہ کیا ہوگا. ایک شخص گھر میں ہے ہی نہیں تو بات کرنی کس سے ہے، صحیح، دکھ درد بیان کرنے کس سے ہیں. جب آپ گھر میں ہیں اور گھر میں ہو کر بھی گھر میں نہیں ہیں اور آپ اپنی ہی مصروفیت میں جیسے کہ باہر تھے، تو پھر یہ معاملہ آپ کے گھر کو توڑ سکتا ہے، آپ کے گھر میں مسائل پیدا کر سکتا ہے،
آہستہ 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 ڈسٹینسز پیدا فاصلے پیدا ہوں گے اولاد میں اور آپ میں، بچوں کی امی میں اور آپ میں، دیگر جو فیملی ممبر ہے اس میں اور آپ میں فاصلے پیدا ہوں گے۔ اس میں اگر آپ کو یہ کہا جائے نا کہ یہاں آپ کی بھول ہے، یار میں کیا بھول ہے، میں کیا غلطی کر رہا ہوں، میں گھر میں تو ہوں، ٹھیک ہے کوئی آئے گا تو میں بات کر لوں گا، نہیں آئے گا تو میں کیا کروں؟ نہیں، انوالو ہوں گھر کے اندر۔ کیسے انوالو؟ اس کی وضاحت کریں۔ اس کی وضاحت گھر پہ آپ نے فرمایا کہ گھر پہ ہے لیکن گھر میں نہیں ہے۔ کیونکہ گھر میں ہو کر بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص موبائل یوزر ہو اس طرح کا ضرور نہیں ہے، لیکن اپنی کسی نہ کسی نجی مصروفیت، دفتری مصروفیت، اخبار کی مصروفیت یا دیگر دوستوں کی مصروفیت، جب بھی آئے گا گھر میں پیچھے سے دوست لے کر آ جائے گا، وہ جیسے ہی آئے گا پیچھے گھنٹیاں بجے گی، آؤ بیٹھتے ہیں، بولا گھر میں تو تھا، یا پھر موبائل ہے یا پھر انٹرنیٹ ہے یا پھر مطلب ایک ماں کی فریاد ہے کہ میرا بیٹا اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، جب دیکھو ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جب دیکھو ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ کہہ کر گھر جا رہے ہوتے ہیں کہ میں گھر میں فیملی کے پاس جا رہا ہوں، بیوی بچوں کو ٹائم دے، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو گھر میں جا کر ٹی وی کو ٹائم دینا ہوتا ہے، ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ٹی وی چینل گھما رہا ہوتا ہے۔ اب بھائی تو یہ ٹی وی کے چینل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، گھر میں یہ 4-5 چینل جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ایک کا نام کچھ اور ہے، ایک کا نام کچھ ہے، ایک کا نام کچھ ہے، بیٹے بیٹیاں جو گھر میں رکھی ہوئی ہیں یہ آپ کے اپنے ہیں، ان کو ٹائم دو نا، ان کو دیکھو، ان کو سوارا۔ کیا مطلب آپ نے دیکھا تھا ایک شاید مدنی خاکہ آیا ہوگا یا کیا تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو جا کر کہتا ہے کہ ابو آپ کی روز کی آمدنی کتنی ہے؟ تو ابو نے مثال کے طور پر ابو نے کہا کہ 500 روپے۔ تو بیٹے ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیٹے نے آ کر ابو کو کہا کہ ابو 200 روپے چاہیے۔ تو ابو نے 200 روپے نکالے، جیسے ابو نے 200 روپے نکالے اس میں اپنی جیب سے 300 روپے نکالے۔ تو ابو کو غصہ آ گیا، بولے یہ کیا حرکت ہے، جب تمہارے پاس 300 روپے تھے تو مجھ سے 200 روپے مانگنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، بدتمیز۔ اس نے ڈرتے ڈرتے 300 روپے میں 200 ڈالے اور 500 روپے اپنے ابو کو دیے۔ ابو مجھے آپ کا 1 دن چاہیے۔ یعنی باپ یہ دیکھ کر شرمندہ ہوا کہ اب مجھ سے وقت دینے کے لیے میرے بیٹے کو مجھے روز کے پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ میں پیسوں کو ٹائم دے رہا ہوں، اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ، یہ جو آج ہم جو موضوع لے کر آئے نا اپنے سلمان بھائی، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس موضوع کے معاملے میں کیا سوچتے ہیں، کہ ڈیفینیٹلی ہم ایک بیٹھتے ہیں اپنی اپنی رائے لے کر، لیکن اس وقت جو گھروں میں خرابیاں، گھروں کے ٹوٹنے میں بہت ساری چیزیں جو انوالو ہیں، اس میں میجر چیز جس کو میں اب آج کل فیل کر رہا ہوں، یا مجھے مطلب فیل سے مراد پیغامات ہی ہیں، آپ یوں سمجھے، تو وہ ہے میں نہ مانوں، مطلب گھر میں نہیں مانتا، یہ تو ہم نے ایک ٹائٹل دیا ہے نا بھائی، کس چیز میں نہیں مانتے، توجہ نہیں دیتے، کس چیز میں نہیں مانتے۔ میں نہیں مانتا سے مراد یہ ہے کہ آپ کس چیز میں نہیں مانتے۔ آپ نے 10 مثالیں آپ نے دی، میں 2 مثالیں میں لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ نے جو میں نہیں مانتا سے میری یہاں مراد یہی ہے کہ آپ گھر میں جس طرح ٹائم دینا چاہتے ہیں اس طرح نہیں دے رہے، اور آپ بیٹھ کر مجھ سے بحث کر لیں گے اور مجھے آپ قائل بھی کر لیں گے، لیکن میں آپ کے قائل میں چپ ہو جاؤں گا، لیکن میں آپ کے گھر کے ٹوٹنے سے آپ کو نہیں بچا سکتا میں، کیونکہ آپ مان نہیں رہے ہیں۔ آپ حاجی امین کو یاد ہوگا ہمارا شورا اور ذمہ داران کا جو مدنی مشورہ تھا، اس میں موبائل کے یوز پر میں نے بات کی تھی، گھر میں ٹائم دینے پر۔ حالانکہ صبح سکولیاں سلیالہ کہتے پر بھی گھر پر ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، گھر کا موضوع، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی گھر کو کیوں اتنا مطلب کہ اب سیکنڈری طور پر آپ لے رہے ہیں۔ گھر بہت بنیادی ایک اساس ہے انسان کا سکون اس کے گھر سے جوڑا ہوا ہے۔ اب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمت میں کہوں گا، اور ہوگی امید کرتا ہوں اس حوالے سے بھی آپ پر اور ہم سب پر، کہ
مطلب کہ اس وقت ہم بیٹھے تو شاید ہمارے گھر کے اندر کوئی اتنی ایشوز نہیں ہیں، ورنہ آج اب یہاں بیٹھ کر ہم سے بات نہ کر رہے ہوتے. گھر میں پیچھے کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں آیا ہوا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں. گھر میں طوفان آیا ہو تو یہاں ہمارا بیٹھنا مشکل ہو جائے. انسان جب باہر بے چین ہونا تو گھر میں سکون کے لیے اور گھر میں آسانی اور راحت کے لیے جاتا ہے. آپ کو میں عرض کروں، میں راحت اور آسانی کا تو یہاں لفظ نہیں استعمال کروں گا، لیکن ایک بے چینی کی کیفیت میں گھر کی طرف جانا اور وہاں سے ایک تسلی کا ملنا، اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، وہ جو کیفیت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں لوٹے؟ آپ اپنے گھر کی طرف لوٹے. اور جب گھر کی طرف لوٹے تو کس کے پاس لوٹے؟ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ تشریف لائے، اور وہاں آپ کی ایک کیفیت تھی، آپ پر ایک کیفیت تھی، اور اس کیفیت پر اس گھر میں اور گھر کی اس فرد کے ذریعے آپ کو جو ایک تسلی اور آپ کو جو اس وقت جو کلمات بیان ہوئے اور ایک مطلب تعریفی کلمات ملے، ایک قلبی طور پر انسان کو جو ہے نا وہ ایک محسوس ہوتا ہے، اور پھر ایک سولوشن کی طرف، ورقہ بن نوفل کی طرف جانا اور وہاں پر سارا کلام ہونا. تو یہ کیا تھا؟ گھر کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. آپ اگر اپنے گھر کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے، یعنی میں آج بیٹھا ہی سمجھے اس لیے ہوں کہ مجھے آپ کے گھر کا ٹوٹنا پھوٹنا پسند نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ گھر کو اس طرح نہ دے کہ آپ جیسے کہ آئے اور مطلب نہ بیوی کی پرواہ نہ بچوں کی پرواہ، ان کے ساتھ بیٹھے. آپ کا گھر جو ہے نا میرے پیارے صاحب بھائیو، مہربانی کر کے آپ کا ہوٹل نہیں ہے. اب تو ہوٹل بھی نہیں بنتے، اب تو موٹل بنتے ہیں. یو نو موٹل اور ہوٹل؟ نو نہیں، آپ نے دیکھا MOTOL، اب تو موٹل بنتے ہیں، اب ہوٹل نہیں ہے. اب دنیا میں ہوٹل سسٹم کم ہوتا چلا جا رہا ہے، موٹل سسٹم بڑھ رہا ہے. موٹل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رہائش ملے گی، ایک ہوٹل میں کھانا نہیں ملے گا. وہ صرف رہائشی ہیں، اس پہ ریسٹورنٹ نہیں ملے گا آپ کو. دنیا میں اس وقت موٹل ماڈل سادہ ہے، کیونکہ یہ اس پہ کھانا پینا ریسٹورنٹ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک ایکسس ہیں. اب انٹرکام کرو گے اور آپ کو کوئی آرڈر بک کر کے کھانا نہیں دے گا. کھانا کھانے کے لیے آپ باہر جائیں اور آپ کو رکنا ہے، آرام کرنا ہے، ہمارے کمرے موجود ہیں. تو یہ دنیا میں یہ دو ماڈل چل رہے ہیں. تو اب آپ کا گھر نہ موٹل ہے نہ آپ کا گھر ہوٹل ہے، وہ آپ کا گھر ہے. صحیح. وہاں مطلب کہ ٹھیک ہے آپ کو کھانا کھانا آپ گھر جائیں گے، آپ کو سونا آپ گھر جائیں گے، لیکن یہ بات کیوں ریئلائز کروا رہے گھر کے اندر کہ میں صرف کھانے کے لیے اور صرف سونے کے لیے اپنے گھر کو یوز کرتا ہوں. آپ کی ایک فیملی رسپانسبلٹی ہے، اس فیملی رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی بچیاں آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہ رہی ہوں گی، آپ کے بچوں کی امی آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہ رہی ہوگی. they need something to you. ان کو بہت کچھ چاہیے آپ سے. they want to talk with you. یہ دنیا بھر کے اندر ہے. تو میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، مان جائیے. اصل میں یہی ہے کہ آپ مان جائیں اور پلیز چینج یور نیچر. اپنے نیچر کو تبدیل کریں، اپنے مزاج کو تبدیل کریں اور آج مان جائیں. کیونکہ اس وقت گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور گھر ٹوٹنے میں یا تو بچوں کی امی سوشل ایکٹیویٹیز میں اتنی چلی گئی ہے اور دیگر مصروفیت ایسی پال لی ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے اور بچوں کے ابو کے لیے، یا آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر بچوں کے پاس ٹائم نہیں اپنے ماں باپ کے لیے. یہ عجیب ایشو بن چکا ہے اور اس کو ضد میں نہ لیں. نہ بچے ضد میں لے کے نہیں ہم تو ماں باپ کو ٹائم دیتے نہیں دیتے بیٹا. بچوں کو بچوں سے کہہ رہا بیٹا ٹائم نہیں دے رہے اپنے والدین کو. مان جائیے. یہ کچھ اور ہی چاہ رہے ہیں آپ سے. جو آپ جو سوچ رہے ہیں نا، مصیبت یہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے کہ ہم جو سوچ رہے وہ درست ہے. بیٹا وہ آپ کو سوچتے درست نہیں ہے. وہ آپ سے اس کے ساتھ ٹائم نہیں مانگتے،
وہ آپ سے آپ کو مانگتے ہیں اور آپ کے ساتھ کسی اور چیز کو نہیں مانگتے. آپ ان کے ساتھ رہیں, ان کے پاس بیٹھیں. والدین آپ سے کوئی دو باتیں کرنا چاہتے ہیں, اپنا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں. ان کو عموماً, میں عموماً کا لفظ کہہ رہا ہوں, ان کو عموماً یہ نہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیونکہ اگر بچپن میں انہوں نے کہہ دیا ہوتا نا میرے پاس ٹائم نہیں, تو شاید آپ کہیں اور ہی ہوتے. جب ماں باپ نے آپ کو نہیں کہا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے, who are you؟ وہ چھٹیاں لے کر, وہ کٹوتیاں کروا کر, وہ بیماری اور پریشانی کو بھگت کر انہوں نے آپ کو ٹائم دیا ہے. آپ کی ماں نے اپنی نیندیں قربان کر آپ کو ٹائم دیا ہے. آپ کے والد صاحب نے آپ کو جو قربانیاں دے کر آپ کو ٹائم دیا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا, اور جن کے ماں باپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آج ان کے ساتھ ان کی اولاد نہیں کھڑی, مگر آپ کو تو آپ کے ماں باپ نے ٹائم دیا ہے نا. تو آج آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, تو آپ اپنے والدین کے ساتھ کھڑے رہیں. پلیز, ویری ریکویسٹ ہے. نارملی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کوئی ایسی ایمرجنسی ہے یا کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں, آدمی ریکویسٹ کر لیتا ہے کہ اس ٹائم پر تھوڑا سا یہ ہے, لیکن ناٹ جنرلی اپنے والدین کو ٹائم دیں اور مان جائیں. آپ کا گھر اللہ نے چاہ تو ٹوٹنے سے بچ جائے گا. اب بھی اسی وقت جہاں آپ ہو سکتا ہے کہ فیملیز یا یہ آپ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں, اور بہت سارے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ایشوز بھی ہوں, لیکن اگر آپ اس طرح اچھے طریقے سے اور مسکرا کر ایک دوسرے کے احترام میں اگر آپ ایک دوسرے کو, اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ آپ کے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. جیسے یہ جو ایشوز بھی ہے نا, یہ نارملی میں نے دیکھا ہے کہ یہ بعضوں کا نمک جیسے ہوتے ہیں. ان کو صرف پانی میں ملانے کی ضرورت ہے, ان کو وقت دے یہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے نا, اس طرح مسائل بھی گھل کر ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. چینی جس طرح ڈالو تو مل جاتی نا اپنا وجود, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا چینی کدھر چلی گئی, نمک کہاں چلا گیا. لیکن وقت کا پانی دیں گے نا, تب جا کے یہ چیزیں ختم ہوگی, ورنہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر جمی رہیں گی اور آپ کو پھر تکلیف دیں گی. اور یہ گٹھے بن گئے نا, تو پھر اس کو حل کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر گرم پانی کرنا پڑتا ہے, پھر بہت سارے مسائل پروسیجر کرنا پڑتا ہے. یہ میری چند گزارشات تھیں. بجا فرمایا آپ نے. یہاں میں نے ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ بعض جی کالز دے دیں, آج میرے پاس لگی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اسلام تعریف کر رہا ہوں خوشاب سے. ماشاءاللہ موضوع میں نہ مانوں ایک بہت ہی مفید, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ بہت ہی کامن پایا جا رہا ہے. ہماری ایک یہ نیچر بن چکی ہے کہ ہم کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ میرے نزدیک تو صرف یہی ہو سکتی ہے کہ بس انسان ہر وقت سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں. انسان کو جب پتہ اندر سے چل بھی جائے کہ یہ بات میں غلط کر رہا تھا, حقیقت اس کے الٹ ہے, حقیقت بالکل مختلف ہے اس کے, تو وہ پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا, بلکہ وہ خود کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کے سامنے خود کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا, حالانکہ اسے پتہ ہونے کے باوجود وہ یہ بات ماننے سے انکاری ہے. دعاؤں کی درخواست ہے نگران شورى جناب عمران اتاری سے. اللہ آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اچھا اینالائز کیا آپ نے, اچھی آبزرویشن ہے آپ کی. ایسا بھی ہوتا ہے, سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جہاں ماننا ہے نا وہاں نہیں مانتا, اور جہاں نہیں ماننا نا وہاں مانتا رہتا ہے, تو وہ ماننا اس کو فائدہ نہیں دے گا. ابو جہل مانتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, اس کو پتہ تھا, اس نے پیچھے اظہار بھی کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص سچا ہے, مگر جہاں ماننا ہے نا وہاں نہیں مانتا تھا, جیسا ماننا ہے ویسا نہیں مانتا تھا, کافر تھا, کافر ہی رہا. تو عموماً جہاں ماننا ہے نا وہاں مانے, کیونکہ معاملہ حل ہی تب ہوگا جب آپ وہاں مان لو کہ جہاں ماننے کی مقام ہے, کیونکہ وہ خود چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس ہو, میں تو غلطی ماننا, غلطی مانا. آپ دنیا کو کہتے رہے غلطی تو ہے, تو آپ بولو اس کے سامنے بولو نا غلطی ہے, یار وہاں نہیں بولوں گا غلطی ہے, وہ آپ والی بات آ جائے گی کہ بے عزتی ہوتی ہے. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ عز و جل آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. میں تسلیم شیخ اتاری ماشاءاللہ, نگران سورہ بھی حاضر ہیں, میروز بھائی ماشاءاللہ,
حاضر ہے، حاجی امین حاضر ہے. اس میں ایک جیسے میں نے سنا تھا لوگ مانتے نہیں. کئی مرتبہ آپ جیسے بھی گدھے کی مثال دی گئی تو کئی بار انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں. اور جیسے بکریوں کے ریوڑ میں شیر رہتا ہے اور وہ بکری بن جاتا ہے تو کسی نے کہا اسے بھائی تو بکری نہیں وہ شیر ہے. پھر اس نے چیڑ پھاڑنا شروع کیا. اسی طرح انسان کبھی خود بھی گدھا بن جاتا ہے کہ میں گدھا ہی ہوں بس. کو پنجابی میں کھوتا کہتے ہیں. برائے کرم ماشاءاللہ نگران سورہ حاضر ہے، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی پھول تربیت کے پیش کریں. ہم یہی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ نقصانات، لیکن شروع میں جو ہمارے سلمان بھائی نے وضاحت کی کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں نہیں ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ ہمارے عقائد اور اعتقادات کے خلاف ہے، وہ وہاں پر نہیں مانا جائے گا. ہر صحابی جنتی، یہ بالکل درست ہے. اگر کوئی اس سے ہٹ کر بات کرے گا تو ہم کہیں گے کہ میں نہیں مانتا. بالکل بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے. تو عظمت صحابہ اور مقام صحابہ، تمام صحابہ، اہل بیت اطہار ہوں، خلفائے راشدین ہوں، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، اس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات والا صفات ہیں. تو یہاں پر سیدھی سی بات ہے کہ ان کی کوئی بھی مطلب کہ شان گھٹانے کی کوشش کرے گا تو ہمارا یہ جملہ ہوگا، ایک تو ہم مانتے بھی نہیں ہیں اور ہم اس چیز کو تو بعض کیا کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہی بات ہے کہ میں نہیں مانتا، کیونکہ وہاں پر اور نارملی بھی اگر کوئی بات سمجھاتا ہے تو اس کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تو دیکھتے ہی ہیں کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ قرآن، اس معاملے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس معاملے میں حدیث کیا کہہ رہی ہے، اسلام و دین اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے. اور بات قرآن حدیث و دین کی ہی ماننی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. کوئی بھی کہنے والا جو کہہ رہا ہے اس کی بات قرآن حدیث و دین کے جو بنیادی احکام ہے جہاں سے بات انڈوز ہو کر آتی ہے تو ہی وہ بات ویلڈ ہوتی ہے. جب تک کسی بھی کہنے والے کی بات ان مراحل سے گزری ہوئی نہیں ہوتی اور اس پر انڈوزمنٹ نہیں ہوتی دین کی، وہ کہنے والا چاہے کوئی بھی وہ بات ماننی نہیں ہوتی. صحیح. ماننی اسلام و دین ہی کی ہے. سبحان اللہ. اب وہ جس کی زبان سے بھی نکل رہی ہے، دیکھنا یہ کہ اس کی زبان سے جو نکل رہی ہے وہ خود اس بات کو کہاں سے لے کر آ رہا ہے. تو ہمارا جو مطلب جو جہاں سے یہ ریفرنسز ہے جو ہمارے وہ ریفرنسز ہمارے پرفیکٹ ہونے چاہیے کہ یہ وہاں سے بات آئی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ وہ کہہ کون رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات غلط آدمی بات تو درست کر دیتا ہے لیکن پھر غلط آدمی کی محبت بھی دل میں بیٹھ جاتی ہے. پھر غلط آدمی کبھی نہ کبھی درست بات کہتے کہتے بھی وہ غلطی کرتا ہے کہ بچھو کا کام آفٹر آل ڈسنا ہی ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو یہ بچھو صفت انسان سے بھی بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے قاضی محمد حنیف بات کر رہا ہوں. میں نہیں مانتا یہ موضوع جو آپ کا چل رہا ہے. تو آج اگر کسی کو دعوت دی جائے کہ کوئی بھی کام کرایا جائے بولے میں نہیں مانتا، یعنی یہ ایک الگ مطلب ہر طرف یہ سلسلہ ہے. کسی کو کوئی دعوت دی جائے، کوئی اچھی بات کہی جائے بولے میں نہیں مانتا. ایسے لوگ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. اصل میں نہیں مانتا یہ صاحب ہم کوئی 100 نام کی تو لسٹ بنائیں گے نہیں. تو میں قبول نہیں کرتا، میری سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ کیا بات ہوئی. اس طرح کے بہت سارے سملر قسم کے جملے یہ زبان سے نکالے جاتے ہیں. ہر کوئی لفظ میں نہیں مانتا نہیں کہتا، میں نہیں مانوں یہ نہیں کہتا. اس سے ملتے جلتے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. بھائی تمہاری بات تو یار ایسی ہی ہے. اب وہ بھلے نہ صحیح بات کرتا ہو لیکن وہ آدمی آپ کے سامنے وہ چھوٹا آدمی ہے تو اس کی بات نہیں عموماً بندہ نہیں مانتا. ڈینائی کا پہلو ہو. ڈینائی کا تو اگر کوئی بھی مطلب کہ بچہ بھی اگر کام کی بات کرے، مثال امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے تشریف لے جا رہے تھے، پھسلن تھی تو بچہ پھدکتا ہوا جا رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا سنبھل کے چلو پھسل جاؤ گے. تو مدنی منع نے عرض کی یا امام آپ سنبھل کے چلیں، میں پھسلا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی.
تو بعض اوقات کہنے والا بڑا نہیں ہوتا، کہنے والا چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، یا اس کا اسٹیٹس بھی چھوٹا ہوتا ہے. جیسے کسی نے امام اعظم علیہ رحمہ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے کہا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، کیا تو ڈرتا اللہ سے؟ ہم جیسا آدمی تو ہے کہ میرے سامنے کسی نے کو سمجھایا تھا کہ یار اب عمر بڑی ہو گئی، اب مسجد کا کونا پکڑ لو. وہ آدمی جو سلمان بھائی اس شخص کے اوپر جو سے چڑھائی کی نا جی، میرے آنکھوں میں جو کیا کونا، میں کیا غلط کام کرتا ہوں؟ کلین شیو، نماز صحیح پڑھنے اس کو آتی نہیں، حرام حلال کی شاید اس کو اتنی تمیز نہیں، ٹھیک ہے، زندگی کاروبار اور بزنس میں ہی گزارنے والا مزاج، اور میں نہیں ماننے والا مزاج، یعنی میں ہی صحیح ہوں، آئی ایم آلویز رائٹ. یہ چیزیں ہیں. اور اس پر جو حاجی امین اس نے جو چڑھائی کی ہے نا اس پر، کہ مطلب چڑھائی کے بعد میں تو نتیجہ پہنچا کہ یہاں سمجھانے کا پائے. آپ کہے نا انشاءاللہ عربیہ کے اندر ایک سبق سمجھانا اس کو جو نہ سمجھتا بے وقوفی ہے. تو انشاءاللہ عربیہ میں بھی اس طرح کا ایک بیان موجود ہے، اولا میں آپ نے پڑھا ہوگا شاید. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات یار انسان نہیں مانتا، یار عمریں ہو گئی، مطلب اب تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ بڑے میاں اب تو مان جاؤ، اب تو بالکل فائنل اسٹیج ہے، کوئی اور زمانہ کو دور نہیں آنے والا سوائے اس کے کہ اب موت اور قبر کی ہی آپ کے سامنے سوچ ہونی چاہیے. بعدوں کا سمجھانے والا جو ہے نا، وہ اگر کبھی کسی اپنے تجربے سے گزرا ہوا ہو نا، تو اس کی بات کا ایک درد بھی الگ ہوتا ہے. آج کل وہ وائرل بھی ہو رہی ہے ہمارے باب المدینہ میں، خاص کر وہ ون وے پر جو ہے نا، وہ آج کل وہ چالان نہیں کر رہے بلکہ وہ ایف آئی آر کاٹ کے اس کو، تو بیچارہ کوئی آیا ہوگا لپیٹ میں، تو اس کی رونے دھونے والی آواز تھی کہ بھائی بڑی مہربانی ہوگی، رونگ وے نہیں جانا، یہ اب چالان نہیں کر رہے ہیں تو پکڑ کے ایف آئی آر کٹوا رہے، جیل بھیج رہے ہیں. تو یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جو خود ہی کسی ایسے حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات اس کا جو سمجھانا ہوتا ہے نا، وہ زیادہ درد مندانہ انداز ہوتا ہے. بند کر رہے ہیں. ہاں بالکل. اب تو بالکل میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے مستقل جو ون میں توڑتے تھے نا، وہ بھی مطلب اب کہتے نہیں بابا ذرا گھوم کے جانا، تعزیب المال سے ہٹ کے نا جی ہاں بند کر رہے ہیں. اب اللہ کرے اندر میں پیسے لے کر نہ چھوڑ دیں. چلو روڈ پر تو دینا مسئلہ، اصل میڈیا بھی اتنا فعال ہو گیا ہوگا نا، تو یہ چھوڑنے دیں آپ کو، اس سے بھی تکلیف نہ جو امیر سنت والا مدنی پھول ہے، جو قانون توڑتا ہو نا، اس کو 2-3 دن کے لیے بطور مہمان بنا کر رکھنا چاہیے. ہاں مطلب اس کے جو بھی مطلب کہ اخلاقی و شرعی حقوق ہیں وہ ادا کریں، لیکن اس کے لیے 2 دن 3 دن بلکہ میں کہتا ہوں پورا 1 دن بھی اس کو مطلب 2 4 6 10 مہینے کے لیے، کم سال بھر کے لیے تو بہت ہے. یہ انشاءاللہ مشکل ہے کہ وہ نہیں. میں خود محسوس کیا، ایک روڈ تھا جسے مستقل بہت، تو اب تو باقاعدہ وہاں پر وہ کہ بھائی یہاں سے نہیں جانا، ادھر گھوم کے چلے جاؤ. مان گئے نا. اصل میں اس کے کہاوت ہے میمنی میں حاجی امین، وارے نہ وریو ہارے وریو. یہ ایک میمنی میں کہاوت ہے، یعنی جب سمجھایا تو نہیں مانا، ہارا تو مانا. تو بعض اوقات لوگ ہار کے مانتے، تو ہار کے موے نہیں رہے، گھر توڑوا کر مانا تو پھر کیا مانا. اب بھی مان کر گھر بچا لیں تو آپ کو آپ کے ماننے کا تو فائدہ ہو. اس وقت مان بھی لیا، بے عزتی جس بے عزتی سے 7 بچے رہے تھے وہ بے عزتی کل بھی ہو گئی، لیکن آپ کا گھر نہیں بچ سکا، آپ کا دفتر نہیں بچ سکا، آپ کا بزنس نہیں بچ سکا، آپ کی جو تعلقات تھے وہ نہیں بچ سکے، آپ کی رشتہ داری نہیں بچ سکی، آپ کی ریلیشن شپ نہیں بچ سکی، آپ کی جاب بھی نہیں بچ سکی. بعض اوقات مطلب کہ بہت ویلڈ اعتراض ہوتا ہے سیٹ کا، لیکن ملازم نہیں مانتا، وہ ضد کرتا ہے. وہ سیٹ سمجھ جاتا ہے یار یہ میرے کو بچہ سمجھتا ہے، مجھے 20 سال ہو گئے بزنس کرتے کرتے، یہ سمجھتا ہے میرے کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، اور وہ نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، جاب چاہت دو بیٹھتا ہے. ایک ادارے کا تھا کہ اس کا آفس 9 بجے کا تھا، تو 9:30 بجے جاتا تھا. اچھا وہ شعبے میں تھا ایک ہی، تو سیٹ اس کو سمجھاتا تھا کہ سب 9 بجے آتے، تم 9:30 آتے ہو، تو مہربانی کر کہا میرے لیے پرابلم ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں. سیٹ نے مینجمنٹ سے بات کی کہ بھئی اس کو رعایت دے دو یار، 9:30 کر دیے. اب جیسے 9:30 کیا اس نے 10 بجے آنا شروع کیا.
یعنی یہاں تک ہوا میرے سامنے کی بات ہے کہ 10:30 11 بجے کا ٹائم کر دیا ہے، یعنی 10:30 کیا تو 11 بجے تھا. اب سیٹ نے کہا کہ بھائی اب ایسا کرو چھٹی کرو آرام کرو. ہاں تو اب وہی ہوا. جتنے بجے بھی نکلنا نکلو، تم آزاد ہو، نہیں ٹھیک ہے، نکلو. ٹینشن کلوز. یعنی میرے 4 دفعہ کا میرے سامنے تجربہ ہے اس جگہ کا کہ اس کو جب بھی ٹائم دیا نا آدھا گھنٹہ لیٹ. جب حاجی امین اسی میں ایک اور موضوع ہے، مان کر بھی نہ ماننا. انشاءاللہ اس پر بھی اب آتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے مانے گا، کرے گا وہی جو کر رہا ہوتا ہے نا. تو ایسے لوگ بھی عموماً اپنی زندگیوں کو اور اپنے اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. کالز لیتے ہیں، پھر مہروز بھائی آپ بہت بے چین ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کی بے چینی کو بھی نکالتے ہیں. بے فکر رہیں آپ. میرے پاس بھی ایک سوال تو جی کالز دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاضی محمد حنیف اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا تھا، اور ابھی حاجی عمران قادری دامت برکاتہ قدسیہ کی گفتگو سنی اور واقعی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے اور گفتگو چل رہی ہے. تو بہت ہی اچھا موضوع ہے اور یہ اکثر ہونا چاہیے، اور لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھر بھی جوڑنے چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور مدنی چینل کو شاد و آباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب. میں آپ کو عرض کروں قاضی صاحب، بلکہ جو ہمارے ساتھ اسلام بھائی موجود، گھر ہے نا، گھر بظاہر بڑا ایک چھوٹا سا ایریا ہے اور اس میں بہت کم افراد ہیں، مگر یہ ایک موضوع ایسا جو شاید ختم نہیں ہوگا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. یہ بہت چھوٹا سا ادارہ ہے، وہ چھوٹی سی جگہ ہے، 2-4 کمرے ہیں اور اس میں 2, 4, 6 افراد رہتے ہیں. وہ چونکہ یہ مستقل رہتے ہیں، یہ روزانہ 10-12 گھنٹے نارملی اب ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ ان کے ساتھ خاندان لگے ہوئے ہیں. جب آپ گھر کی بات کرتے تو گھر کی بات نکلتے خاندانوں کے پاس آتی ہے، خاندانوں کے ساتھ گھر کی بات کرتے تو آپ کے پڑوسیوں کے پاس آ رہی ہوتی ہے. تو اب کیسا پڑوسی یار کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ پڑوسی میں آپس میں لگ گئی. کیسا داماد ملا ہے کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، کیسی بہو ملی ہے کوئی بات مانتی نہیں ہے، ساس ہے کہ پتہ نہیں کیا کوئی بات مانتی نہیں ہے. تو یہ چیزیں عموماً چل رہی ہوتی ہیں اور جو گھر بار کو نقصان پہنچا. یعنی اگر ہم صرف اور صرف ایک موضوع رکھ لیں نا، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، جو VCD کے دور میں امیر سنت کا بیان تھا، اور اس ٹائم پہ صرف امیر سنت ہی نظر آتے تھے، باقی کسی کی نظر آنے کی اجازت نہیں تھی. تو وہ اس وقت یہ بیان امیر سنت کا VCD تھا، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. اگر ہم صرف یہ موضوع لے کر چلیں نا، اتوار بیٹھ جائیں، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس اتنے مطلب کہ گھروں سے فون آئیں گے. ہم تو اسلامی بہنوں کو تو اجازت ہی نہیں ہے نا وہ ہم کو کال کریں، ورنہ آپ کے پاس جگہ نہ ہو کال لینے کی. اتنی وہ بیچاریاں کال کریں گی کیونکہ ان کی تو وہ ہے نا کہ وہ دل کے ارمان دلی میں رہ گئے، اور ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکے. اچھا جس کے ذریعے بلوانا ہے وہ پرابلم ہی اسی سے پرابلم ہے. تو ان کو چاہیے کہ کمرے میں جا کر SMS کر دیں اور کیا کر سکتے ہیں. آپ میری بہنیں ہو، کمرے میں جاؤ SMS کر دو، یہ اور نشانی نہ ہو، اور آگے پہ بیٹھ جائیں اور بولے ابھی کچھ آئے گا. تو اس طرح اگر ہو سکتا ہے کوئی تحریری پیغام آ جائے. ہمارے سلمان بھائی کے پاس جایا کرتا ہے. کس سائٹ پر میں کس سائٹ پہ ہوں؟ میں امن کی سائٹ پر ہوں، میں محبت کی سائٹ پر ہوں، میں اتفاق کی سائٹ پر ہوں، میں پیار کی سائٹ پر ہوں. جہاں یہ ہو میں اس سائٹ پر ہوں. باقی میں ٹوٹ پھوٹ کی سائٹ پر نہیں ہوں. تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، کہ تو توڑ پیدا کرنے کے لیے، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. کالز دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہیر احمد اتاری ٹنڈو محمود خان سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر نیکی دعوت دینا کوئی چاہتا ہے اسلامی بھائی تو وہ مانتے نہیں ہیں،
مثلا کسی کو نماز کی دعوت دی یا ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی تو وہ مانتے نہیں، چلتے نہیں، نماز پہ نہیں چلتے، ہفتہ وار اجتماع پہ نہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ انہوں کو دعوت کیوں دیتے، یہ تو چلتے ہی نہیں ہیں، نماز پہ بھی نہیں چلتے، ہفتہ وار اجتماع پہ نہیں تھے، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، پھر آپ ان کو کیوں دعوت دیتے ہو، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، نیکی کی دعوت، تبلیغ دین میں منانا یہ ہمارا کام ہے ہی کب کہ کوئی کہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں؟ ہمارا کام تو پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ، اور ہمارا بلکہ یوں کہیں وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارا کام تو صاف صاف پہنچانا ہے، مبین واضح طور پر صاف صاف پہنچانا ہے، یعنی ہمارا کام جو ہے نا یہ پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، بالکل سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر ہماری جان قربان، کتنا پیارا خوبصورت فرمان عالی شان اپنی امت کے لیے عطا فرما دیا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیا۔ تو آپ نے منانے کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا، پہنچانا ہے، ہمارا کام واضح پہنچ، جو میری حدیث سنے اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ آپ دیکھیں پہنچانا ہے، تبلیغ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کام صاف صاف واضح طور پر ایک اچھے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو تبلیغ ہے نیکی کی دعوت، اس میں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، تمام دنیا بھر کے عاشقان رسول سمجھیں، اس سے منانا نہیں ہے، صرف پہنچانا۔ اب ہم یہاں بیٹھے نا، ہم آپ کو پہنچائیں گے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، مؤذن کا کام اذان دینا ہے، یہ گھروں سے پکڑ کر مار کر ہاں کہا کر مسجد میں نہیں لائے گا۔ لوگ سن کر جو مسجد میں آئیں گے، جو نہیں آئیں گے وہ نہیں آئیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اس پہ یاد آیا کہ میں مطلب کہ جمع کروں، پھر لکڑیاں جمع کرنے کروں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ یہ رحمت العالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، مگر اس سے مراد کیا ہے وہ علماء جانے، شروحات آئیں گی کہ یہ کون کہے، کس کے لیے کہے، اور یہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن نارملی ہمارا جو کام ہے، انبیاء کرام کا کام بھی پہنچانا ہے، اور وہ انہوں نے پہنچایا، اور انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کیا، ہر نبی نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس معاملے میں بالکل وہ نہ کوئی کہے کہ یہ جناب مانتا نہیں ہے، یہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ مان جائے گا، سبحان اللہ۔ آپ کسی کو پہنچانا بند نہ کریں، یاد رکھیے، ورنہ یہ منوانے کے چکر میں نا ہمارے کئی مبلغین اور کئی مبلغات یہ ہار جاتے، یہ تھک کر بیٹھ جاتے کہ یار کوئی مانتا نہیں ہے تو کیوں، why are you thinking، ابھی کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ مانتا نہیں ہے؟ نہیں، یہ جملہ نکال دیں اپنے دشتے، یہ بہت جملہ اتنا زبان پہ چڑھا ہوا ہے کہ یار یہ مانتے تو ہے نہیں، مانتے تو آپ کیوں منوانے پر تلے ہوئے ہیں؟ جو کام آپ کا ہے نہیں، آپ وہ کام کرنے بیٹھے ہیں تو پھر آپ ڈس اپوائنٹ ہی ہو گئے نا۔ اسی بات، اور دین میں ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، درد ہے، کوڑن ہے، نہ ماننے کی صورت میں ایک درد اور کوڑن ہے، اور انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا، مگر ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، دل برداشتگی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، کیونکہ منوانا ہمارا زمانہ تھا۔ اور کتنی خوبصورت ہے یہ تعلیم یار، کتنی خوبصورت ہے تعلیم، ورنہ نہ منوانے پر تو ہم تو کب کے مطلب کہ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہ کریں، اور مہربانی کر کے چلتے رہیں، نہ بدگمان ہو، کہ بلکہ اگر کوئی نہیں بھی مانتا نا تو یہ کہنا کہ یہ نہیں مانتا، آئی تھنک کہ یہ جملہ زیادہ مجھے بہتر لگتا ہے کہ کاش کہ میری زبان میں اثر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی مطلب کہ سامنے والے کو کیوں آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں مانتا، اس کا دل سخت ہے، اور یہ مطلب کہ اس کا مطلب کہ گردہ پلاسٹک کا ہے، دل پتھر کا ہے، اور مطلب پھیپڑا اس کا مطلب کہ وہ اسٹیل کا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ کالز دیں جی بیٹا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ حاجی صاحب، آپ کا سلسلہ مدنی مکالمہ موضوع میں نہیں مانتا، اس میں نہیں مانتا کے اندر وہ ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ایک منصب کی بھی ہے۔ جو ایک منصب دار آدمی ہوتا ہے، اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے، اچھی سیٹ پہ ہوتا ہے، جس کے آگے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو ایک جاگیردار ہوتا ہے، ایک بہت کچھ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے دنیاوی حوالے سے، وہ بھی وہ باتیں نہیں مانتا۔ اگر اس کو کوئی آدمی شریعت کی بھی بات بولتا ہے تو وہ نہیں مانتا، وہ اپنے منصب سے ناجائز کر رہا ہوتا ہے جو کہ شریعت میں حرام ہوتا ہے، اور کوئی اس کو سمجھاتا ہے جو کہ شریعت میں وہ جائز اور حلال ہوتا ہے، تو وہ اپنی منصب کی وجہ سے مانتا ہی نہیں ہے۔ برائے کرم مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ بالکل، اس پر بھی ایک ٹھیک ٹھاک ابتلا ہے۔ اچھا، اس میں معذرت کے ساتھ صرف اور صرف دنیاوی منصب ہی نہیں ہے، بعض اوقات انسان دینی منصب پر بھی حق، اگرچہ ہر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ دینی منصب عموماً عاجزی انکساری کے ساتھ، کیونکہ جو دین پر صحیح معنی میں چلنے والا ہوگا نا، وہ منکسر المزاج ہوگا، اس کے اندر عاجزی و تواضع ہوگی اور وہ ماننے والا ہی ہوگا، تو ہی مطلب مدینہ ہوتا رہے گا۔ لیکن پھر بھی شیطان اپنے کام دکھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ اصل میں اس کی ایک میری جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی اس منصب کو جو اس کے پاس ہے یا جو اسٹیٹس اس کے پاس ہے، جو مقام اس کے پاس، جب اس سے وہ اپنی صلاحیتیں اور اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے نا کہ یہ میں اگر امیر ہوں تو میں اپنی عقل کی وجہ سے ہوں، میں اگر منصب پہ ہوں تو میں اپنی سمجھداری اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہوں، جب ایسا ہو تو شاید یہ چیزیں اس کے معنی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ جی بالکل بن سکتی ہیں۔ خود پسندی کا شکار ہوگا اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا رہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کا شکار ہوگا، اور اگر اس کو من جانب اللہ سمجھے گا اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرے گا، انانیت کو دور کرے گا، تو پھر دوسرے کی بات کو تسلیم بھی کرے گا، اور جب اللہ کی طرف سے سمجھے گا تو عاجزی خود بخود آئے گی، کیونکہ اسے خوف رہے گا، ڈر رہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ چاہے تو واپس لے لے، میرے اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو میں اس کو اعتدال میں رہ کر اللہ رب العزت بات بڑی اچھی کی ہے انہوں نے کال کرنے والوں نے۔ جی، یہ ہوتا ہے کہ اقتدار اور بڑا منصب ہے، آپ نے جو بات کی وہ واقعی میں بہت ضروری ہے کہ دنیا داری کے اعتبار سے تو یہ ایک عام ہے، ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات واقعی میں کوئی دینی منصب یعنی خود سمجھتا ہے، ممکن ہے وہ منصب ہو نہ، خود وہ اس خوش فہمی کا شکار ہوگا مجھے کوئی منصب حاصل ہے، استاد شاگرد کی بات کہاں نہیں مانتا، حالانکہ بعض اوقات شاگرد وہ بات سمجھ رہا ہوتا ہے جو شاید استاد کی توجہ میں نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے استاد سمجھ نہیں رہے ہوتے، استاد کی توجہ اور عدم توجہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، کسی نے توجہ دلا دی تو اس کا چاہیے کہ شکریہ ادا کر کے اس کو مان لے، اور اس میں استاد کا بڑا پن ہے، سب سمجھانے کا انداز، اس کو بے ادبی ماننے والے کے لیے تو میں جو مانے گا نا اس کی تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے، نارملی تو ہم نے یہی دیکھا ہے۔ لیکن جیسے طلبہ ہیں تو کسی طالب علم نے استاد صاحب سے عرض کر دیا کہ استاد صاحب یہ یوں نہیں یوں تھا، تو کیا یہ دیگر طلبہ اس کو بے ادبی تصور کریں؟ نہیں، اصل میں سمجھانے کا انداز کیا ہے، توجہ دلانے کا انداز ہونا چاہیے طالب علم کا، ہاں، کہ مثال کے طور پر یوں نہ کہا جائے کہ استاد صاحب یوں نہیں یہ یوں ہے، جی، اس کے بجائے اگر استاد صاحب یہ یوں ہو تو سبحان اللہ، سوال کے انداز میں اگر استاد صاحب سے بات کی جائے تو اگر استاد واقعی استاد ہی ہے، استاد ہی خالی نہیں ہے، اگر استاد ہی ہے تو وہ فوراً مان بھی جائے گا، سمجھ بھی جائے گا، اور شاید ایک کا تحفہ بھی اس کے حصے میں آ جائے گا کہ نہیں یار یہ آپ کیا فرماتے ہیں، اگر ایسا ہو تو آپ کیا، اس میں مجھے ہے مطلب یہ بھی ادب کا ایک سبق ہے کہ ماں باپ کی توجہ دلانی ہے یا استاد کی توجہ دلانی ہے، کسی بزرگ یا بڑے کی توجہ کسی چیز پر دلانی ہے تو اس کا انداز، پھر بعض اوقات یہ ہے نا، یہ پھر بزرگوں کا بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے کہ آپ نے تو توجہ دلائی سوال کی صورت میں، پھر وہ جواب دے کر خود ہی کہہ رہے کہ دیکھو کتنا اچھا انداز تھا میری اصلاح کرنے کا، وہ کہیں گے۔ اچھا، یہ کہنے سے کبھی کسی بزرگ کی عزت میں کمی آئی ہم نے نہیں سنا، بلکہ دوسرے کا حوصلہ بڑھتا ہے، ہاں، مگر حوصلہ بڑھتا ہے، اور وہ توجہ دلانے والے کا اندر جو نا سینہ چوڑا ہو رہا ہوتا ہے، کیا یار مزہ آیا نا اس کو، تو مزہ آیا، تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ تواضع، عاجزی، انکساری، یہ عادت ہے جیسے ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھا ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہوتے ہیں چاہے جتنے ہی بڑے ہوں، بلکہ جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں ان میں بھی دیکھا ہے،
کہ جب ان کی کوئی ایسی چیز کی طرف توجہ دلائی جائے تو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ شکریہ بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اسی سبب سے قربت بھی مل جاتی ہے۔ آگے آ جاؤ، اچھی جب چیز کل ہے۔ زیادہ دیکھیں میں بات کرتے کرتے غزوہ بدر کا تصور ہوا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر پڑاؤ کرنا آپ نے مطلب جو ابتدائی کیفیت تھی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاصل ہوئے نا۔ اب دیکھیں ادب صحابہ کرام سکھاتے ہیں، کتنی پیاری بات کی کہ آقا یہاں جہاں آپ اس وقت رک رہے ہیں یہ وحی پر مبنی ہے یا کوئی جنگی تدبیر ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جنگی تدبیر کے تحت، تو اب انہوں نے مشورہ دیا کہ یہاں کے بجائے اگر وہاں پر اگر ہم پڑاؤ کریں تو زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کی بات مان لی، فوراً کی بات مان لی، اور اس طرف آپ نے، کیونکہ کیا اس میں حرج ہے؟ یہ ٹو وے ٹریفک ہے نا، یہ ٹو وے ٹریفک ہے کہ سمجھانے والے کا بات توجہ دلانے والے کا انداز کیا ہے، اور جس کو بتایا جا رہا ہے اس کا توجہ یہاں تو کہ معاملہ ہی ہے نا ادب ہی کا ہے، تو مطلب یہاں تو وہ ہے نا کہ اگر چار کے اوپر دو پر سلام ہو جائے تو اب تو یہ ہوگا کہ اب دو ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو مقام ہی ایسا ہے نا کہ اب دو ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ یہ تو بس اعلیٰ حضرت صحابہ کرام کی تعلیمات ہم کو پہنچا رہے ہیں، تو فیض رضا جاری رہے گا۔ تو یہ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی محروز بھائی اگر اس طرح ادب محبت اور پیار سے اگر آپ کی توجہ نہیں دلا پا رہا اور وہ ان تمام تر خصوصیات سے آ رہی ہے مگر بھاری ہے اور اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ غلطی تو ہو رہی ہے ہمارے بڑے سے، اور وہ اس پورے ادب اور احترام کے تقاضوں سے کو بالائے طاق ڈال کر بھی اگر آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو میرا مشورہ یہ کہ اس کی اصلاح قبول کر لی جائے، اور اس کے انداز اور مزاج کی وجہ سے ہم اپنا نقصان نہ کریں۔ مشورہ تو اچھا ہی دے رہا ہے، بھلائی پہ مبنی دے رہا ہے۔ تو پھر بعضوں کا جو انداز ہوتے ہیں نا سمجھانے کے، جی، تو وہ بھی اتنے وہ دل فریب ہوتے ہیں۔ حاجی شاہد ہمارے جو نگران پاکستان انتظامی کابینہ ہے، اب چونکہ مدنی مشورے میں شرکت ہوتی ہے اور دو تین دن ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کیا انداز اختیار کرتے ہیں کہ چلیں بھائی مدنی مشورے کو کامیاب کرنا ہے، اچھی نیتیں کر لیں، چلیں محسن بھائی آپ نیت کریں۔ اب محسن بھائی نے یہی کہنا ہے کہ دوران مدنی مشورہ موبائل فون استعمال نہیں کروں گا، آپ نے کیا کہنا ہے میں نماز پڑھ کے جلدی آ جاؤں گا، یعنی جو مجھے منوانا ہے نا میں انہی سے کہلوا لوں گا کہ بھائی اچھا میں وہ ایک اپنی آیت کا ایک لفظ درست کر لو، والموعظۃ والموعظۃ الحسنہ، تو یہ درست ہے، وہ ذا پر وہ تشدید نہیں ہے، ہاں جزاک اللہ۔ تو یہ ہے کہ اگر ان کا ہم قبول کر لیں، اگر کوئی ایسا مثال کے طور پر آپ نے جو قبول کیا ہے اس وقت ابھی جو آپ نے فرمایا، یہ جو آپ نے ابھی فرمایا آیت کی یہ میری اصلاح ہوئی نا، اصلاح تو کی، لیکن اس میں اس وقت کوئی نیت تھی آپ کی خاص؟ نہیں، مطلب آیت کریمہ جو غلطی جو ہوئی تھی کیا ہے منزل ہے نا، جو نازل ہوا قرآن منزل من اللہ ہے، ہم نے وہی پڑھنا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو تھی، وہ تو نیت یقیناً ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نیت بنتی؟ اصل میں یہ جو پیچھے ہیں جی ان کا منصب ہی یہی ہے کہ وہ میری یہاں اصلاح فرماتے۔ اصل میں یہاں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اس وقت جو موضوع چل رہا تھا نا اس کی گویا کہ پریکٹیکل ہو گیا نا ابھی، تو یہ ان کا کام، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں میں بھول کروں تو فوراً میری توقع، انہوں نے توجہ نہ دلائی تو ان کی توجہ اس پر دلانی پڑے گی، بھائی آپ کہاں تھے جب مجھ سے غلطی ہو رہی تھی؟ تو ٹھیک ہے، اور یہ تو ہر ایک کو اپنے ساتھ اپنا محتسب رکھنا چاہیے کہ وہ اس کا احتساب کرتا رہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور ہم جیسے انسان کے بارے میں آتا ہے ہر انسان و مرکب و للخطاء والنسیان، کہ ہم جیسا انسان یہ مرکب ہے خطا اور بھول کا، ہم سے خطائیں بھی ہوں گی، ہم سے بھولیں بھی ہوں گی، ہمیں کوئی بھی کامل و اکمل نہیں ہے، اس پہ جمع نہیں رہنا، نہیں جمنے کا کوئی تصور بھی تو نہیں ہے نا، کیوں بھائی کیوں جمے رہیں گے آپ صرف غلطی، آپ ہیومن ایرر پھر کس شے کا نام ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس میں اگر کوئی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہے اور دلا رہا ہے تو بالکل اس کو مان لینا چاہیے۔ کالز جمع ہو رہی ہیں، لے لیں۔
یقیناً لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق عطار ہند حاجی علی نگر سے عرض کر رہا ہوں، نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج ہر گھر کے اندر ہر فرد پریشان ہے۔ والد کہہ رہے ہیں کہ بچے میری بات نہیں مانتے، بچے کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب ہماری بات نہیں مانتے، شوہر کہہ رہے ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ بیوی میری بات نہیں مانتی، اور بیوی کہہ رہی کہ شوہر میری بات نہیں مانتا۔ ہر کوئی اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا ہے، ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ تو آپ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میری ایک بات مان لیں گے، ہر گھر کا کہہ کر، ہر فرد کا کہہ کر جزم نہیں کرنا چاہیے، الا ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے کہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی گھر، تقریباً گھر یا بہت سارے گھر اسی طرح کے، یعنی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایسا کوئی ماننے والا ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا کوئی ایسا گھر سن ہی رہا، بولا ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، سارے ایک دوسرے کی مان رہے ہوتے، پتہ نہیں اس کو کہاں سے پتہ چل گیا۔ آپ کی نظروں میں ہے ایسا گھر؟ جزم نہیں ہے نا، تو آپ کی نظر میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی گھر نہیں ہے۔ نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ کی نظر میں ایسا کوئی گھر ہے جہاں مانی جاتی ہے؟ اگر میری نظر میں کوئی ایسا گھر نہیں بھی ہے تو میری نظر میں ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ کوئی گھر نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، سارے گھر نہیں ہیں، ہم یہ ایک آدمی سارے گھر پہ اصل میں دو اہل علم میں تکرار ہوئی ایک استاد کے سامنے، تو ایک شخص نے ایک حدیث بیان کی، تو دوسرے نے کہا کہ یہ حدیث کہاں سے لے کر آ گئے، یوں ہوتا نا، یہ حدیث کہاں، یہ حدیث تو نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ حدیث کیوں نہیں ہے؟ تو جب دونوں میں بحث ہوئی تو وہ جو ان کا استاد بیٹھا تھا، استاد نے کہا کہ لڑو نہیں، اور جو کہہ رہا تھا نا یہ حدیث نہیں ہے، کہا تو نے جتنی بھی حدیث ہے ساری پڑھی ہے؟ اللہ۔ تو اس نے کہا کہ آدھی سے زیادہ تو پڑھی ہوں گی، تو سو جو تو نے نہیں پڑھی اس میں ہو، جھگڑا ختم۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ خیر، تو وہی ہم جو عرض کرنے جا رہے تھے کہ ماننا یہ ایک اچھی علامت ہے، اور ضد بحث میں پڑ جانا یہ واقعی ایک انسان کے امیج کو خراب کرتا ہے۔ بعض لوگ مانتے نہیں ہیں، بحث بہت کرتے ہیں۔ اچھا مانیں گے، اچھا اب تو کئیوں کا نیچر سے کھل کر سامنے آ جاتا ہے، پتہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کو ماننے میں آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، مان تو جائے گا کدھر؟ کیونکہ ایک اتنی واضح غلطی ہوتی ہے کہ اس کو سوائے اس کے کہ اپنا جھوٹا دفاع کرنے کے اور کوئی چارہ ہوتا نہیں ہے، اور پھر اس نے آدھے پونے گھنٹے کے بعد ماننا ہوتا ہے، ٹائم اپنا بھی ضائع کرتا ہے، دوسرے کا بھی ضائع کرتا ہے۔ ایسے کی اصلاح کے لیے آزمائش بہت ہو جاتی ہے کہ یار یہ ماننا، کیونکہ بعضوں کی طبیعت بحث بہت ہے، یہ بھی نیچر آپ کے سامنے بھی شاید کئیوں کا ہوگا، بحث بہت کرتے ہیں، اور ادھر ادھر کے دلائل دے 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 کر مطلب کہ خود کو کافی ہاتھ پیر ماریں گے، آخر کار یہ ہتھیار ان کو ڈالنا ہی پڑتا ہے۔ ہتھیار ڈالتے ڈالتے بھی واپس آ جائیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد اصل میں یہ نہیں تھا، وہ یعنی غلطی مان بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو جسٹیفائی اپنی ٹانگ اونچی رہے ہیں۔ اس موقع پہ ایک نئی ڈکشنری ایجاد ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، جو واضح اس کے متعین معنی ہیں اس کو چھوڑ کر ایک نئے معنی مان لینے میں عافیت ہے۔ صحیح، اگر غلطی ہے ہی نہیں اور آپ بے قصور ہیں تو بے قصور ہو کر پھر ماننا یہ درست نہیں ہے نا۔ اچھا یہ اس میں نا ہم شاید ون وے جا رہے ہیں کہ ہم صرف اسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کو منایا جا رہا ہے، جس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات سمجھانے والا بھی بھول کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی آبزرویشن اور اس کا انالائز غلط ہوتا ہے، تو وہ مان لے کہ نہیں یار میرے سے بھول ہو گئی، میری غلط فہمی تھی، واقعی مطلب کہ آپ کی مراد درست ہے، یا آپ کا مقصد درست ہے، یا آپ کی بات درست ہے، مطلب آپ کا مطالعہ درست تھا، یا آپ کی لاجک درست تھی، آپ کی حکمت درست تھی، اور آپ کا تجربہ درست تھا، اور نہیں اس ٹائم آپ درست تھے، اس وقت آپ درست تھے، میں غلط تھا، میں غلط تھا، آئی ایم سوری۔ تو یہ سمجھانے والے کے لیے بھی یہاں کہنے کے لیے اتنا بڑا ظرف چاہیے نہیں، مطلب ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ یہ آدمی کوئی بات کرے اور سامنے والا اگر اس کو ایک اچھے انداز سے رپلائی کرتا کہ نہیں ایسا نہیں، اس لیے میں امیر سنت ہی کی ایک بات آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ جب آپ عموماً کسی کی اصلاح فرمانا چاہتے ہیں تو جیسے آپ نے مدنی چینل پر سنا اور سن کر آپ نے ان کو کوئی
تحریر یا پیغام بھیجا تو آپ بڑے خوبصورت انداز سے یہ کرتے ہیں کہ جتنا میں نے سنا اور جتنا میں سمجھا اس کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے کچھ کہا ہو یا میرے سننے میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. یوں کر کے میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اور یوں مطلب ایسا کر کے کرتے ہیں کہ مطلب بالکل یہ بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے. اصل میں مسلح بننا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے. خالی مسلح اسلحہ لے کر تو مسلح بن رہا ہوتا ہے, سین والا ہوتا ہے. ہاں تو مسلح کی بجائے مسلح بن رہا ہوتا ہے. ہاں, اور عجیب مطلب کہ اس کے کیفیت ہوتی ہے. اس کو بھی اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کے بھی تو اس کو عاجزی انکساری کا بھی جو درس دینا کہ میں آپ کی اصلاح بھی کر رہا ہوں اور اپنے اندر تواضع اور عاجزی بھی رکھ رہا ہوں. ناراض بھی مت ہو جائے. ایسے عجیب بابا کے جملے کیسے ہیں, ناراض بھی مت ہو جائیے گا, مجھے مطلب کہ مجھ سے روٹھ مت جائیے گا, مجھے چھوڑ مت دیجیے گا, اور ایسے ایسے جملے کہتے ہیں. اگلا بولے یار ایک آدھ اور غلطی کرتا ہوں یار, ایک میٹھا میٹھا پیغام پھر آ جائے گا. خوش تو بھائی کر رہا ہوں. کالز لیتے ہیں. جی نا مدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمنہ تاریہ ہے. میں دارالمدینہ راولپنڈی میں پڑھتی ہوں. پیارے نگران شورا, میں اپنے ابو جان سے کہتی ہوں کہ مجھے باب المدینہ فیضان مدینہ لے کے جائے, لیکن وہ مانتے ہی نہیں ہے. میں کیا کروں؟ آپ ابو کی مان لیں اور کیا کر سکتے ہیں. اور کوئی بیٹا ابو کی بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے اور ابو کی کوئی پریشانی ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہو کہ آپ چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی مدنی منی ہیں, فیضان مدینہ میں اگر کوئی صورت نہیں بنے گی, باب المدینہ نہیں بنے گی تو آپ کو کیسے سنبھالیں گے, کیسے رکھیں گے. تو یہ ہوگا نا مسئلہ بیٹا. تو اس میں یہ ہے کہ ابو کی بات آپ مان لیں, اور ٹھیک ہے نا. یہ ضرور نہیں ہوتا کہ بیٹا ابو ہی بچوں کی ساری باتیں مانیں. بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی بھی بات مانیں. بعض اوقات والدین وجہ نہیں بتا پاتے, اور ہر اولاد وجہ سمجھ جائیے ضروری نہیں ہوتا. عمر کا بھی بہت فرق ہوتا ہے جس کو تفاوت بھی کہتے ہیں. تو بھروسہ کرنا چاہیے اپنے والدین کو اور مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا, شاباش. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نفس کو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ اس کو بھوکا رکھ کر اور اس پر ریاضت کا بوجھ ڈال کر. اللہ. نفس ہمارا گدھے کی مثل ہوتا ہے. اس کو اس کی خوراک کم کر دی جائے اور اس پر بوجھ لاد دیا جائے تو یہ مطلب کہ قابو آنے کی صورت بن جاتی ہے. یہی بزرگوں نے اسی طرح اس نفس امارہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو غذا کم دیں اور اس پر عبادت اور ریاضت کا بوجھ ڈالیں. تو اس نفس میں نا تغیر ہے, یہ کنورٹیبل ہے. یہ امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ کی طرف یہ اس کا ارتقاء جاری رہتا ہے. تو نفس پر اس طرح مطلب کہ بوجھ ڈالا جائے, اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر اقبال اتاری, مرکز الاولیاء لاہور. پیارے پیارے میٹھے میٹھے نگران شورا کا آج کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی پیارا ہے, مدینہ مدینہ ہے, اور موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. دعوت اسلامی کا کوئی بھی سلسلہ ہو مدنی چینل پر, اس کا کوئی بھی موضوع آتا ہے تو یہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے. جب ایک موضوع آتا ہے بندہ پہلے کو بھول جاتا ہے, وہ اس سے بہتر ہی ہوتا ہے. تو آج نگران شورا سے, مہروز بھائی سے, ماشاءاللہ ان سب کی بارگاہ میں میرا جو مدنی سوال یہ ہے کہ حضور آج کل ایک دوسرے کی بات جو نہیں مانتے ہیں, اس میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پریشانیاں ہیں ہر کسی کو جناب, کچھ کی دینی پریشانیاں ہیں, دنیاوی پریشانیاں ہیں, کوئی بات کرنے کو کسی کا دل ہی نہیں کر رہا ہے ایک دوسرے سے, کوئی بات کرتا ہے تو جناب لڑنے کو جناب ایک دوسرے کو جناب آ جاتے ہیں لوگ, تو یہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے. تو اس کا کچھ وظیفہ بھی بتایا جائے کہ بندہ کیا کرے, صبر کرے, کیا کرے, کچھ پڑھا جائے. درود پاک پڑھا جائے. سبحان اللہ.
दुरूद पाक इंसान को मीठा और ठंडा कर देता है। क्या बात। बस ये मैं आपको अर्ज करूँगा, बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह बहुत सारी ज़ाहिरी बातें, बीमारियां जो है ना, ये दुरूद पाक के सदके दम तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। जी कॉल दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इमरान साहब एक चैनल पे बराह रास्त चल रहे हैं और हम भी मंदिर चैनल देख रहे हैं। सब्जेक्ट ये है कि मैं नहीं मानता हूँ। अब ये उसके ऊपर जो बात हो रही है, अब दुनिया के अंदर लोग ऐसे भी हैं कि जो बात होती है तो उसके ऊपर वो हाजिर होती है, वो मानते ही नहीं है। मगर उसके लिए हमारे मदनी फूल इनायत बता दें कि इसके लिए क्या उसको समझदारी से काम लेना चाहिए, और अगर हम झूठ है या कुछ भी कर चुके हैं तो उसके लिए सीधे रास्ते पे चलना हो तो किस तरीके से उसको सही रास्ते पे चले, और उसको हमारी गलती है तो उसको सही कर ले। देखिए ये बाज़ औक़ात ना मानने के जैसे बहुत सारे यहाँ असबाब हमने बयान कर दिए। लेकिन जो मारूफ भाई मनाना चाहता है ना जी, और सही बात पहुंचाना चाहता है, उसके लिए एक हिकमत का मदनी फूल मैं अर्ज करता हूं। सम टाइम ऐसा होता है कि ये मेरी नहीं मानेंगे। जब मेरी हिर्स क्या है समझाना कि ये मान जाए ये हिर्स है, या मेरी मान जाए ये हिर्स है। मान जाए, मेन तो यही होनी चाहिए। अब मेरा जब ये कैलकुलेशन है, ये मेरी नहीं मानते और मेरी नहीं मानेंगे। असल बात होगा जब इंसान बार बार किसी को समझा रहा होता है ना, तो उसके समझाने की जो अहमियत है ना वो नॉर्मली कम हो जाती है। अब देखिए जब वो हेडमास्टर क्लास में आता है ना तो उसको स्टूडेंट की पोजीशन थोड़ी सी वो हो जाती है यार, तो कभी कभी आता है वो भी सर की तरह रोज आ जाए ना तो वो सब सर पैर बराबर हो जाएंगे। तो यही हिसाब किताब है। तो औक़ात ये होता है कि ये नहीं मानता, तो अब इसमें गिबतों का और ऐब खुल जाने के सारे पहलुओं को और उसके सारे शरई तकाज़ों को सामने रखकर अब उसको समझाने के लिए कोई नया फ़र्द खड़ा किया जाएगा, एक नए को तैयार किया जाएगा कि यार आप समझो। बाद औक़ात ऐसा होता है कि बेटा बाप की नहीं मान रहा होता, चचा ताया की मान लेगा, बाप की नहीं मान रहा होता, बाद औक़ात भाई की मान लेता है। और तो बाप हिकमत अमली, यार बेटा मैं समझाऊंगा ना तो ये मुझसे उलझेगा, आप समझा दो। और इस हिकमत अमली के साथ तो ये क्योंकि वालिद साहब के सारे दाव पेच वो जानता है। बात होगा सीन क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं ना कि जाओ आप समझा दो, तो वो मोहसिन भाई जैसे मैं भेजूं सलमान भाई को समझा दो, तो मोहसिन भाई जाके कहेंगे वो सलमान भाई मेहरुज भाई ने कहा है कि आपको समझा दो। तो यहाँ पे ये तो आपका इंतखाब सही नहीं था ना। अल्लाह अकबर कर, आपका इंतखाब सही नहीं था। आपको समझना चाहिए था कि समझाने के लिए भी किस समझदार आदमी को भेजना है। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि फिर आप दूसरा वो बदल देना। डॉक्टर भी दवा पर जिद नहीं करता, डॉक्टर की ख्वाहिश है मरीज की शिफा। जी, वो दवा देता है ना तो बगैर माने अंत कबूल कर लेता है कि दवाई सही नहीं दी थी मैंने, और वो जो हाँ मर्ज की जो असल जो उसकी अप्रोच कम हो गई थी, मर्ज तक सही पहुंचा नहीं था, तो दवाई तब्दील कर देता है। तो दवाई तब्दील करने से बाद औक़ात मरीज को इफाका। इसी तरह समझाने वाला तब्दील कर दिया जाए ना, और वो भी हो वाकई समझाने का उसको जी मलिका और कुदरत हासिल हो हिकमत अमली के साथ, तो इंशाअल्लाह बात वो समझ जाएंगे। तो यही जो हमारे साहिल मोहतरम है, तो बातों का अफराद बदलने से, कुछ टॉपिक बदलने से भी समझाने की सूरतें बन जाती हैं। आप जो दबा हुआ है आपके अंदर महरोज भाई, मुझे ये हो रहा है कि 4:30 बजने वाला। ना कोई मसला नहीं है। कौन सा लब्बेक पे थोड़ी बैठा हूँ। ठीक, आप खुलो, आप बोलो क्या बोलना चाहते। नहीं मैं सवाल ही अर्ज कर रहा हूँ। लाए वो बस एक सवाल ही अर्ज कर रहा हूँ। जी जी, वो ये कि जैसे आपने शुरू में जो बात कही थी कि मौजू जो रखा ये इसलिए रखा कि घर पे टाइम दे, और मैं मौजू इसलिए रखा है कि आपको पछताना ना पड़े। पछताना ना, मैं आप उसमें आपने घर को लिया था, घर को लिया, फिर आगे चलते रहे। घर पे भी आपने घर से बाहर निकल देना।
تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ آپ نے یہ تو سمجھایا کہ گھر پہ ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں ہوتے یا گھر پہ وقت نہیں دیتے، بچوں کو شکوہ ہے، بچوں کی امی کو شکوہ ہے، دیگر کو شکوہ ہے. تو اس میں ہوتا ہے بعض اوقات جو فرد ہوتا ہے جس سے شکایت ہے اس کے پیش نظر کوئی عظیم مقصد ہوتا ہے. اب وہ عظیم ہے یا نہیں وہ ایک جدا بات ہے، لیکن وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا ہدف بہت بڑا ہے اور مجھے یہ اچیو کرنا ہے، تو اس کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، تو میری فیملی کو بھی سیکریفائس کرنا چاہیے. ایک چیز یہ. اور بعض اوقات جو اکثریت ہے، بالخصوص ہمارے معاشرے کی جو اکثریت ہے، ان کی ڈیوٹی ٹائم، کاروباری ٹائم یا جو معاشی مصروفیات اعتماد میں لے لیں 12-14. جی اعتماد میں لے لیں. کون سا مطلب کہ ایسا مطلب کہ انٹرنیشنل فارمولا بنانے بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں تو کیا کرے؟ اعتماد میں لینا فیملی ممبر کو. ان کو مطلب کہ ان کے اندر کیوں تشویش کی لہر دوڑا کر رکھی ہوئی ہے؟ گھر کا ہی ماحول اگر ڈسٹرب ہو جائے گا تو یہ اپنے کیا گول اچیو کرے گا، کیا مقصد کو پائے گا؟ ٹینشن میں رہے گا. جی بالکل. گھر والوں کو اچھے انداز سے، حکمت بھرے انداز سے اعتماد میں لے لے، اور اعتماد میں لینے کے بعد بھی جو اس کے حقوق، فرائض و واجبات کی حد تک ہیں وہ تو ادا کرنا پڑے گا نا اس کو. اچھا بعض اوقات انسان اپنی دنیاوی ترقی کے لیے سارے سیکریفائسز کرتا ہوا، قربانیاں کرتا ہوا یہ سب کر دیتا ہے، لیکن جب یہ لوٹ کر واپس آتا ہے نا فارغ ہونے کے بعد، وہ فیملی اس کے ہاتھ پہ نہیں رہتی جس کے لیے سارا کچھ کیا تھا، تو پھر وہ پچھتاوے کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ جی، وہ آپ جس موضوع کو لے کر چلے تھے ابتدان گھر کی ٹوٹ پھوٹ کے حوالے سے، اس میں ایک بات یہ تھی کہ میں نہ مانوں. ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے اور اس کے بچوں کی ماں جو ہے یہ ناراض ہو کے گھر سے خود ہی چلی گئی، تو اب ایسے بندے کو اگر یہ سمجھایا جائے کہ بھئی آپ جائیں اور اس کو اپنے بچوں کی ماں کو جا کر کے لے آئیں اور سلو کر لیں، تو ایسی صورتحال میں بھی بندہ کہتا ہے میں کیسے مان لوں، میرے ماں باپ نے کہا ہے یہ خود گئی ہے تو یہ خود ہی آئے گی. ایسی صورتحال میں جس کو مشورہ دیا جا رہا ہو کہ آپ اگرچہ وہ خود ہی گئی ہے، آپ جا کے پہل کر کے اس کو گھر پہ لے آئیں اور جو ایشو ہے اس کو ریزالو کر لیں، سلو میں پہل کر لیں، ایسی صورت میں اس بندے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ گھر ٹوٹنے سے بچائے، گھر ٹوٹنے سے بچائے. اگر وہاں والدین کو سمجھانے کی کوئی صورت ہے تو والدین کو جا کر وہ ریکویسٹ کرے کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے. آپ یعنی ایک سمجھ لیں کہ مدنی پھول آپ بیان فرما رہے ہیں، ان کو سننے والا ہے اور وہ اس صورتحال سے درپیش ہے، وہ تو سلو میں پہل کرنا چاہ رہا ہے یا وہ جو ناراضگی بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے قدم بڑھانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے قدموں کو دیگر افراد جو ہیں وہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ ایک جنرل پیغام کے طور پر کیا ارشاد فرمائیں گے ناظرین کو؟ ان کو جو بھی فیملی ممبرز ہیں ان کو سمجھانے کی یہ کوشش کرے، اور اگر کوئی مانع شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائے. کیونکہ میں آپ کو عرض کروں یہ گھر ٹوٹنے کا جو داغ ہے نا زندگی بھر آپ کو تکلیف دیتا رہے گا. گھر مت ٹوٹنے دیجیے. جو بھی مطلب کہ اپنے بڑوں کے ہاتھ پہ جوڑنے ہیں اور کمپرومائز کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات وقتی طور پر انسان کو بھاری پڑ رہا ہوتا ہے، کچھ کمپرومائز کی طرف جاتا ہے تو کچھ باتیں سن رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں اور آپ کی گھر کی گاڑی چل پڑتی ہے. پھر آپ آگے جا کے سوچتے یار اچھا ہوا کر لیا ورنہ میں زندگی بھر پچھتاتا رہتا. تو اور اگر کوئی نہیں آ رہا نا شوہر منانے کے لیے، آپ آگے بڑھ جاؤ. کیا آپ کیوں لینے نہیں آ رہے مجھے؟ چلو میں خود ہی آ جاتی ہوں. تو میں تو بس آپ مجھ سے کچھ 100 دفعہ بھی کہو گے نا میں یہی کہوں گا کہ گھر ٹوٹنے سے بچائیں، اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچائیں اور انتظار کریں. اللہ کریم دن بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے. وہ ہے نا کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی بازار میں چل جاتے ہیں. تو وقت کا انتظار کریں، آپ جلد بازی نہ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے سے وقت بدل جائے، نہیں بدلے گا. وقت اپنے وقت پر بدلے گا. آپ اس وقت کے بدلنے کا انتظار کریں. نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ اندھیرا رہے، نہیں، اجالا آئے گا. آپ انتظار کریں. اگر آپ نے اندھیرے میں ہی توڑ دیا نا، اجالا جب بھی آئے گا نا آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا اللہ کہ کاش کہ میں اجالے کا انتظار کر لیتا یا میں اجالے کا انتظار کر لیتی. لوگوں کو بدلنے کے لیے وقت دیں، آپ جلد بازی نہ کریں. اگر بیوی نہیں نیچر بدل پا رہی اس کو وقت دیں، مہلت دیں. جتنا ہو سکتا ہے جو پاسبلٹی ہے اس کی طرف جائیں، میکسیمم جائیں. اگر شوہر نہیں بدلا تو اس کو وقت دیں.
وہ بدلے گا. اور اگر نہیں بدل رہا تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی کوششیں پھر کہاں ہیں؟ آپ کی دعائیں کہاں ہیں؟ آپ کی التجائیں کہاں ہیں؟ آپ کی کوڑھن کہاں ہیں؟ آپ کا درد کہاں ہے؟ یہ بدلے گا. بدل جاتے ہیں یار، سب بدل جاتے ہیں. قطرہ قطرہ پانی ڈالو تو پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. انسان تو پھر بھی انسان ہے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ صبر کریں، انتظار کریں اور گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں. اور وقت کے ساتھ بچے ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ عمریں بھی کچھ تھوڑی بہت بڑی ہو جاتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو چھوٹی عمر میں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، وہ عقل کی وہ پرواز ہی نہیں ہوتی. اور آہستہ آہستہ گریجولی سال 1.5 سال 2 سال 3 سال میں عقل اور سوچنے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں جو وہ ماضی میں ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا، وہ پھر حال میں وہ ریئلائز کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا گھر بچ سکتا ہے. میں کہتا ہوں گھر کو بچانے کے لیے جتنے موقع دے اتنے کم ہیں. اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو جتنے موقع دے اتنے کم ہے. میں تو یہی عرض کروں گا کہ چاہے وہ داماد ہے، بہو ہے یا میاں بیوی کا معاملہ ہے، بچائیں. اسی طرح آپس کے تعلقات کو ٹوٹنے سے بچائیں اور بچانے کے لیے جتنا ہو سکے کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں، قربانی دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کو ایک راحت ملے گی. کیونکہ جب ہم رہی انسانوں میں رہیں تو ہم توڑ پھوڑ کر کے کتنا جی لیں گے. بنا کر جیئیں. دشمن بنانے میں اور دوست گنوانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. ایک وقت لگتا ہے تعلقات کے بننے میں، لمحہ لگتا ہے تعلقات کے ٹوٹنے میں. جتنا وقت بنانے میں لگا ہے کم از کم اتنا وقت تو لگا دے توڑنے میں. اب تو توڑنے میں وقت ہی کوئی نہیں لگاتے. اب نے تو 2 جملے 3 جملے بولے اور توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. ہلکی پھلکی ناراضگی ہو گئی، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. اس سے جب تک وہ معافی منگوائیں گے نہیں، آپ کے قلب کو راحت ملے گی نہیں. تو نہیں کریں، درگزر سے کام لیں اور گھر بنانے کی بات کریں، کمپرومائز کرنے کی بات کریں، سیکریفائز کرنے کی بات کریں. انشاءاللہ حالات اللہ کی رحمت شامل علیہ تو آپ کی فیور میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدھ کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ ہم اپنا ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ طاریہ ہے. میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. پیارے نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر 2 بھائی بہن لڑتے ہیں تو مما کہتی ہیں کہ وہ نہیں مان رہا تو آپ مان جاؤ، وہ لڑائی ختم نہیں کر رہا تو آپ لڑائی ختم کر دو اور آپ میری بات مان جاؤ. ہمیشہ مما یہی کہتی ہیں. تو کیا میں ہی ہر بار مانوں؟ میں ہی رہ گئی ہوں ماننے کے لیے. میں ہی مانوں؟ بھائی نہیں مان سکتا. مما کہتی ہیں آپ مان جاؤ تو میں مان جاؤں کیا؟ مجھے یہ ارشاد فرما دیجیے. آپ جب امی کی بات مانو گی انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو فائدہ ہوگا. اگر امی کہہ رہی ہیں آپ کی کہ بیٹا آپ مان جاؤ تو آپ مان جاؤ. مگر میں امی کو مشورہ دوں گا کہ عموماً جس کی غلطی ہو نا اس کو منوانے کی عادت پیدا کریں. اس میں اس کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے، اور بھی جو والدین ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ جلدی مان جاتی اسی کو منواتے رہو، تو وہ آگے جا کر احساس کمتری میں اور وہ ڈٹھائی کی طرف چلا جائے گا. تو یہ تربیت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اگر تربیت میں بیلنس نہ ہوا تب بھی مطلب کہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے. البتہ ماں باپ کی ماننے میں انشاءاللہ فائدہ ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.